बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है और नैब को हिदायत की गई है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए इकदामात उठाए जाएँ। यही नहीं बल्कि जो नवाज शरीफ साहब ने एक और केस में अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दी थी वो भी नाकाबिल समाअत करार दी गई है और अदम पेशी पर नवाज शरीफ साहब की जायदाद मुंजमद कर दी जाए, ये भी अदालत के रिमार्क्स हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है, लेकिन साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट है वो भी अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसमें जो उनके बरतानवी डॉक्टर हैं उसके साथ साथ अमरीकी मौलिज की भी तायद शामिल हुई है, जिसका खुलासा ये है कि नवाज शरीफ साहब दिल और दीगर पेचीदा बीमारियों का शिकार हैं, ट्रैवल करना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो ये तो है आज की सबसे अहम पेशरफ्त अदालत के एंड पे भी, और उनकी मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी अगर बात की जाए। ये अब मामला सर इश्तिहारी करार, दायमी वारंट भी जारी कर दिए गए, कहाँ तक जाता हुआ आपको दिखाई देता है? तो बात चलने के लिए देखें कहाँ तक पहुंचे। मामला अब जहां तक भी पहुंचे, बात यह है कि मेरा ख्याल ये एहतसाब की अदालत जो है ये आखिरी अदालत नहीं है, ये इब्तदाई अदालत है। जो इसका कोई फैसला है या हुक्म है वो चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील का हक जो है वो मौजूद है और दो अपीलें की जा सकती हैं। तो ये जो भी अब देखिए कानूनी कार्रवाई है तो उस तरह उसका सामना उसी तरीके से करना होगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक अमेरिकन और एक बरतानवी डॉक्टर जो हैं, जो उनके मुआलिज हैं, जिनसे मशवरा किया गया है, उनकी जो रिपोर्टें आई हैं उनको आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकेंगे, ना नज़रअंदाज कर सकेंगे। तो उनकी अपनी एक अहमियत होगी, लेकिन अब अदालत में ये मामला किस तरीके से तय होता है इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो इस पे राय ले लेते हैं इरफान कादिर साहब की, उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें। जी, बात पूरी कीजिए। बरतानिया में भी और अमेरिका में भी तो जो मुस्तनद मुआलिज हैं उनकी राय की बड़ी अहमियत और हैसियत है। तो ये कोई ऐसी यानी बेवक़्त बात नहीं है जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन जब कानूनी सूरत क्या है इरफान कादिर साहब से हम पूछ लेते हैं। जी साहब, अटॉर्नी जनरल मुमताज़ कानून जनाब इरफान कादिर साहब ने हमें वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब आपसे मुखातिब हैं जी इस वक्त। जी शामी साहब हुक्म। इरफान साहब, ये जो कार्रवाई हुई है आज नवाज शरीफ साहब के मामले में, एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है, उनका मामला अलग कर दिया है तोशाखाना रेफरेंस में, और फिर जरदारी साहब और गिलानी साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है। तो आप कैसे देखते हैं कि अब मामला कैसे आगे चलेगा? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, तीनों ने, और हुकूमत पंजाब ने बशमूल हुकूमत पंजाब, इन सब ने जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी उन पे अमल दरामद करते हुए मियां साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया था। ठीक। और वो तमाम फैसलों का जो सम टोटल है, उसका जो मजमूआ है वो ये है कि जब वो ठीक होंगे, जब डॉक्टर्स कहेंगे कि वो अब वो सफर करने के काबिल हैं, क्योंकि इसमें शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग और मियां नवाज शरीफ की अंडरटेकिंग को भी शामिल अगर आप कर लें तो उसका सम टोटल यही बनता है कि जब डॉक्टर्स उनको मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ ये कह देंगे कि अब ये सेफली ट्रेवल कर सकते हैं, इनका इलाज हो गया है, तो वो फिर ट्रेवल करेंगे। अब ये तोशा इन फैक्ट्स का अदालत को अगर पता ही नहीं है तो मैं हैरान हूं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो कि इतने आम होते हैं, जिसको कि हम यूनिवर्सल टेस्टिमनी कहते हैं कानूनी इस्तिलाह में, जो अखबारात से, जो मीडिया से हम सब के नोटिस में आते हैं, तो ये तो ऐसी चीजें हैं जिसका कि मैं समझता हूं कि हर जज को जुडिशल नोटिस लेना चाहिए। ये तो सबको पता है इन फैक्ट्स का, तो लिहाजा इन फैक्ट्स से मुबर्रा और इन फैसलों से मुबर्रा, क्योंकि आर्टिकल 190 में तो ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं
اس کے ایوری ون ول ایکٹ, آل دی ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ. جی تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ان کے فیصلوں پر ہی عمل درآمد کرنا ہے, بلکہ ان کے فیصلوں کی جو روح ہے اس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے, اور اس کی بھی نفی آپ نے نہیں ہونے دینی. اور یہ تو ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک نئی ایک چیز انہوں نے ایک نیا رستہ کھول دیا ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی چیلنج ہو جائے گا. یہ جب چیلنج ہوگا اور جب صحیح طریقے سے ان کی لیگل ریپرزینٹیشن ہوئی میاں صاحب کی, تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ آرڈر جو ہے یہ سیٹ اسائڈ نہ ہو. تو یہ تو ایک کولیٹرل پروسیڈنگز جو ہے ان کو اور پرولونگ کیا جا رہا ہے, اور یہ اتنے معاملے زیادہ پیچیدہ اور لمبے ہو جائیں گے کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 100 سال یہ سارے فیصلے نہیں ہو سکتے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے معاملہ لنگر آن ہو رہا ہے. جی شامی صاحب نہیں, آپ کر لیں سوال. آپ بات پوری کریں شامی صاحب. نہیں, میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میاں صاحب کا کوئی وکیل وہاں پیش نہیں تھا عدالت میں, وہ عدالت کے نوٹس میں یہ سارے حقائق لے کر نہیں آیا. کیا بتا رہے ہیں ہمارے جو رپورٹر ہیں؟ جی بالکل ان کو بھی لیتے ہیں. عامر سعید صاحب سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں. عرفان صاحب, ساتھ یہ جو گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جائیں, یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں نیب کو, اور پھر کہا گیا 7 روز میں ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات پیش کی جائیں اور عدم پیشی پر ان کی جائیداد منجمد کر دی جائے. تو اس پر تو عمل درآمد کرنا ہوگا کیونکہ یہ عدالتی احکامات ہیں. تو نیب کیا کر سکتی ہے ان کو گرفتاری کے لیے اور جائیداد کی ضبطگی کے لیے؟ دیکھیں, میاں صاحب کے خلاف اس وقت 4 کیس چل رہے ہیں. 3 جو کیسز ہیں ان پہ جو الزامات ہیں, ان 3 کیسز میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں, وہ الزامات کا حجم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے برعکس یعنی اس کا اگر آپ حجم دیکھیں توشہ خانہ کا, تو اس میں 2 یا 3 گاڑیوں کا ذکر ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہاتھی کو چھوڑ کے تو چوہے کے پیچھے لگ جائیں. ان تینوں میں تو سینٹنسز جو ہیں وہ سسپینڈ بھی ہوئی ہیں, ایک میں ایکوٹ ہوئے ہیں, 2 میں سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہیں, اور پھر ججز نے کہا کہ آپ باہر جا سکتے ہیں. اب یہ جو ریفرنس ہے اس میں اشتہاری وغیرہ ڈکلیئر کرنا اور پھر اس کو اس قدر اہمیت دینی, میں تو یعنی اس ساری چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں. کیونکہ یہ ضرور کہا جاتا ہے, کئی دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لا از این ایس, لیکن لا میں بھی این ایس, لیکن جو لوگ لا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ نیچرلی سوچ سمجھ کے عقل کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اس کو ایسے ہی نہیں فالو کرنا شروع کر دیتے. تو یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے, مجھے تو یہ کچھ ایک اب نارمل سی چیز لگ رہی ہے. کوئی اس میں منطق مجھے نظر نہیں آ رہا, لاجک منطق, اور ایسی چیز جس میں کہ منطق سے آ رہی ہو اس کو آپ قانونی کیسے کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا شامی صاحب, چونکہ آپ کورٹ پروسیڈنگ کا ذکر کر رہے تھے, آپ سوال اٹھا رہے تھے, تو وہ عامر سعید عباسی نے جوائن کیا, جو آپ نے نقطہ اٹھایا وہ بھی پہلے سن لیں تاکہ عرفان قادر صاحب بھی سن لیں اور آپ بھی. عامر صاحب, شامی صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب, جو یونیورسل فیکٹس کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, اور پھر آج کا جو فیصلہ ہے اشتہاری قرار دینے کا, فرد جرم عائد کرنے کا, اس پر کیا نواز شریف صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے کیا موقف اختیار کیا یہاں احتساب عدالت کے سامنے؟ صاحب 2 سیپریٹ کیسز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو العزیزیہ میں ان کی سزا کے خلاف اپیل چل رہی ہے, اور جو آج کیس تھا وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے. توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا. پچھلی تمام تاریخوں پر کوئی بھی پیش نہیں ہوتا رہا. ایک جو لاسٹ ہیئرنگ تھی 7 اگست کو, اس میں ان کی طرف سے جہانگیر جدون صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سپریم ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کر دیا ہے کہ آپ ہمیں مفرور قرار نہ دیں, بلکہ ہمیں نمائندے کے ذریعے, جو خود وہ نمائندہ ہیں, ہمیں نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب علیل ہیں اور وہ پاکستان نہیں آ سکتے. تو اس پر پھر احتساب عدالت نے یہ ارجن کر دیا تھا معاملہ آج 9 ستمبر تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تب تک فیصلہ کر دے گی. مین وائل 20 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جہانگیر جدون صاحب نے وہ پٹیشن وڈرا کر لی تھی, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے یہ سوال اٹھایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت اگر ختم ہو گئی ہے تو وہ ریلیف کے لیے کیسے آ سکتے ہیں, اور ان کو ریلیف نہیں مل سکتا توشہ خانہ ریفرنس میں, جبکہ وہ العزیزیہ میں موجود نہیں ہے, ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, ضمانت میں توسیع نہیں ہوئی, پنجاب حکومت ریجیکٹ کر چکی ہے. تو جب تک نواز شریف سرنڈر نہیں کرتے تب تک ان کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. تو اس گراؤنڈ پر انہوں نے وہ پٹیشن وڈرا کر لی تھی جہانگیر جدون صاحب نے, جو انہوں نے نمائندے کے ذریعے ٹرائل کا سامنا کرنے کی استدعا کی تھی. تو آج پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے پیش نہیں ہوا, لہٰذا ان کی عدم حاضری پر نیب نے رپورٹ جمع کروائی کہ نواز
شریف کی طلبی کے اشتہارات کو پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی بھجوایا گیا، لیکن وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر عدالتی پروسیس سے ایبسکونڈ کر رہے ہیں، فرار اختیار کر رہے ہیں، لہذا عدالت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ عدالت انہیں اشتہاری قرار دے دے، تو جس کے بعد احتساب عدالت نے انہیں باقاعدہ طور پر سیکشن 87 کے تحت 87 کے تحت انہیں اشتہاری قرار دے دیا ہے اور سیکشن 88 کی کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں جائیداد کرکی اور مزید جو اس میں ان کا کیس جو ہے وہ آصف زرداری سے الگ کر کے سیکشن 512 میں ان کا کیس الگ کر دیا گیا ہے۔ آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید، ان سب کے کیسز الگ کر کے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جو حاضر تھے، جبکہ نواز شریف کا کیس الگ کر کے انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ عرفان قادر صاحب دیکھیے نا، وہ بات واضح ہوگی کہ پیروی کے لیے تو وکیل ہی آج موجود نہیں تھا اور کئی بار وہ پیش ہی نہیں ہوئے توشہ خانہ کیس میں ان کے وکیل، تو ایسی صورت میں پھر جو جج تھے ان کے پاس استحقاق تھا کہ عدم موجودگی میں جو مناسب لگتا ہے قانون کے مطابق وہ فیصلہ دے دیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا استحقاق تھا، کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں، اور جب وہ علاج کے لیے گئے ہیں اور اس چیز کو سب نے مانا ہے اور سب نے جانے دیا ہے، تو وہ ایبسکونڈر کیسے ہو گئے؟ نیب کو بھی پتا ہے، یہ جو نیب جنہوں نے آپ کہہ رہے ہیں نیب نے کہا کہ ان کے خلاف یہ کارروائی کریں اور تاکہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کریں، کیا نیب کو نہیں پتا کہ وہ علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ اور کیا نیب کو نہیں پتا کہ وہاں پہ انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے اور جب ڈاکٹرز کہیں گے کہ وہ اب ٹھیک ہیں یا اس قابل ہیں کہ وہ اب ٹریول کر سکتے ہیں یا وہ ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے تو پھر واپس آئیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں تو نیب کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی ایک جج کو یہ پتا نہیں ہے۔ کہاں تو ہمارے یہاں وہ سپریم کورٹ وہ ہمارے ایک چیف جسٹس ہوتے تھے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں، وہ سوتے میں بھی آپ آتا تھا تو صبح وہاں پہنچ جاتے تھے وہ، تو یہاں پہ اتنی بڑی چیز جو کہ زبان میں سارے میڈیا پہ ہے، جو کہ یونیورسلی ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں کورٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں، میڈیا میں پروگرامز چل رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے، وہ سارا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اور ہم ون سائیڈڈ ہو کے ایک دم بس نیب نے کہہ دیا کہ اشتہاری ڈکلیئر کرتے ہیں تو بس ہم اس طرف چل پڑے۔ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس ساری چیز۔ بالکل ٹھیک، لیکن یہ شامی صاحب آپ کی خدمت میں یہی سوال کہ وکیل تو کھڑا کرنا پڑتا ہے نا، اگر اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کی جانب سابق اٹارنی جنرل قانون دان عرفان قادر صاحب بات کر رہے ہیں، نہیں باقی معاملات میں تو آپ وکیل بھی پیش کرتے ہیں، نظر ثانی کی درخواستیں بھی دیتے ہیں، تو توشہ خانہ کیس میں پیش ہی نہیں ہوتے، بات ہی بتائی جاتی؟ میں سوال کی صورت پوچھوں کیا وجہ؟ پہلی بات یہ ہے سر، آپ کو کیا سمن موصول ہو گئے ہیں، کیا عدالت کا نوٹس موصول ہو گیا ہے؟ یہ بھی تو بات دیکھنی ہوگی نا۔ جو نوٹس موصول ہوا ہے اس کے بعد ہی کوئی شخص عدالت میں پیش ہوتا ہے، مگر یہ تو جو عرفان قادر صاحب نے کہا ہے وہ ایک بڑی بنیادی اور اصولی بات ہے، اور نیب کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اتنی جلدی کیوں ہے، کیوں بار بار ریفرنس میں ریفرنس کیوں دائر کیے جا رہے ہیں؟ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کون سا آج ہوا ہے، اس میں ایمرجنسی کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں، ان کے فیصلے ہونے دیں، ان کو فائٹ کریں، اور یہ چیزیں جو الجھائی جا رہی ہیں اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا۔ تو عامر، یہ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رائیونٹ جا کے یہ سمن پیش کیے گئے تھے، جاری کیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے توشہ خانہ کے بارے میں؟ جی بالکل، یہ نوٹسز پہلے جاری ہوتے رہے، پھر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، پھر ان کا جو اشتہار تھا وہ چسپاں کیا گیا احتساب عدالت کے باہر بھی اور ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی، اور آج نیب نے یہ بھی کہا کہ اگر ان تمام چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو جو نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ انہیں توشہ خانہ ریفرنس میں مفرور قرار نہ دیا جائے، تو وہ خود ایڈمیشن تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں وہ توشہ خانہ ریفرنس میں مطلوب ہیں اور ایکیوز ہیں، ملزم ہیں، عدالت انہیں طلب کر رہی ہے۔ جی شامی صاحب، دیکھیے یہ باتیں ساری عرفان قادر صاحب اس پہ قطعی بات کر چکے ہیں، میرا خیال اب اس کو مزید اس میں کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب عامر سید عباسی صاحب اور جناب عرفان قادر صاحب آپ کے وقت کا۔ اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ رد عمل دیا ہے، ذرا وہ دیکھیے۔ اگر سابق صدر کو حساب دینا پڑتا ہے، جو کہ ہم دیتے ہیں، اپنے حساب دیتے ہیں، جھوٹے الزامات کا بھی حساب دیتے ہیں، تو ہم سب ایک ہے۔ پاکستان میں اگر دو نہیں ایک قانون ہے
تو ہم امید کرتے ہیں وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر JIT کب بن رہا ہے, ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے, کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا, تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں, پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پھر وہ کیس بناتے ہیں. آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں. اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں, اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے, تو پھر بڑی مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا. یہ مذاق بند کرو, حساب ہونا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ مذاق ہے اور دوغلا نظام ہے. آصف علی زرداری صاحب جب پیش ہوئے تو باہر آئے تو ایک صحافی دوست نے سوال پوچھا کہ نواز شریف کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کسی وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. میں اس سے ہٹ کے بات خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب زرداری صاحب باہر آئے تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنے مخصوص انداز میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جہاں تک نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس کا تعلق ہے شامی صاحب, تو یہ جو چہمگوئیاں تھیں کہ وہ آیا چاہتے ہیں, انہیں وطن واپس آنا ہوگا اپنی سیاست کے لیے, تو آج کی جو تازہ رپورٹس ہیں جہاں امریکی ڈاکٹر کی تائید بھی حاصل ہے, اس کے بعد یہ تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ تو اب مطلب قریب وقت میں آنے والے نظر نہیں آتے ہمیں. جو لوگ یہ کہتے رہے ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں نے تو یہ بات نہیں کہی, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹروں کے بھیجنے کی وجہ سے وہاں گئے ہیں, کوئی جیل کا پھاٹک توڑ کے نہیں گئے, نہ کوئی فرار ہوئے ہیں. وہ وہاں عدالت کے فیصلے کے تابع دن دہاڑے گئے ہیں, حکومت کی اجازت سے گئے ہیں, ان کا نام ECL سے نکالا گیا ہے. جو انڈرٹیکنگ ہائی کورٹ میں دی گئی تھی اس میں یہ لکھا ہے کہ جب اب وہ ایک طرح سے اپنے جو برطانوی معالج ہیں ان کی کسٹڈی میں ہیں, اور انڈرٹیکنگ میں جیسا ذکر کیا عرفان قادر صاحب نے, انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ جب ان کے ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں, ان کی حالت خطرے سے باہر ہے, تب وہ ٹریول کریں گے. تو اگر وہ سرٹیفکیٹ ہی وہاں سے نہیں ملتا تو نواز شریف صاحب وہاں رہ سکتے ہیں اور رہیں گے. اور میں نے یہ عرض نہیں کیا کبھی بھی کہ وہ آنے والے ہیں. اور اصل بات یہ بھی ہے کہ حکومت کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں کوئی شاید بین الاقوامی رابطے کر رہے ہیں, اور شاید کوئی سعودی عرب میں ان کا رابطہ ہو رہا ہے, کسی دوسرے ملک سے رابطہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک حکومت کو پریشانی ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے, ایک شخص جو بیمار ہے وہ لندن میں ہے, وہاں کے ڈاکٹرز کے زیر نگرانی اس کا علاج ہو رہا ہے, آپ اس کو یہاں ایک ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ایک یہاں لاہور میں بیٹھا ہوا وہ بانسری بجا رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں آیا. چلے لاہور کا اور جو انہوں نے کہا, دیکھیے پہلی بات یہ سن لیں کہ آپ نے توشہ خانہ ریفرنس کی بات کر لیجئے. اگر آپ نے قواعد کے مطابق یہ بات قاعدے اور ضابطے میں تھی کہ ایک غیر ممالک سے ملنے والے تحفے جو ہیں ایک خاص رقم ادا کر کے وہ صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں, اگر اس قاعدے کے مطابق یہ توشہ خانہ کے تحائف وصول کیے گئے تو پھر اس نے کہا نا بلاول نے کہ بھئی آپ اس کو پھر آپ کو منظور نہیں ہے تو قیمت اور طلب کر لیں اور پیسے مانگ لیں. تو یہ آپ اس میں نیب کہاں سے آ گیا. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی عرض کروں جی سر, کہ جناب پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا ایک فلیٹ ہے وہاں, ان کی جائیداد ہے بیرون ملک, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا پرنس عبداللہ نے, بادشاہ عبداللہ جو کنگ عبداللہ تھے انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں, انہوں نے مجھے خرید کے دیا ہے. تو کیا انہوں نے اطلاع دی حکومت پاکستان کو, کیا اجازت لی اس بات کی کہ وہ پیسے کنگ عبداللہ سے لے کے فلیٹ خرید سکتے ہیں؟ چلیں ایک بریک آگے سر, دوہرے معیار نہیں چل سکتے. آپ سیاست دانوں کے پیچھے کیوں ڈنڈا لے کر پڑ گئے ہیں, کیوں لوگوں قوم کے اعصاب جو ہیں ان کو شکستہ کرنا چاہتے ہیں؟ سر ایک بریک آگئی, حکمت نہیں ہے, یہ اس ظلم ہے.
ٹھیک ہے، ایک بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جو کہ پنجاب میں آئی جی کی تبدیلی. نئے آئی جی پنجاب آ چکے ہیں، چارج سنبھال چکے، پریس کانفرنس بھی کی، اپنی آئندہ کی پالیسی بھی واضح کر دی. سی سی پی او لاہور بڑے دبنگ ہیں، ان کی بڑی دبنگ انٹریاں جاری ہیں. کل وہ ایک پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے وہ بھی بتائیں گے. اور پھر پنجاب پولیس کا جہاں تک ذکر ہے اس کی تعریف پر مبنی جو 2 سالہ بزدار سرکار کی رپورٹ تھی اس میں 5 صفحات درج ہیں. تو تعریف پر 5 صفحات، تو پھر آخر ایسا کیا ہوا چند دنوں کے اندر اندر کہ تبدیلیاں کرنا پڑ گئیں؟ جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کا ہم ذکر کریں گے، لیکن شامی صاحب پچھلے موضوع سے جڑا ایک تبصرہ ہے طلعت خورشید صاحب کا جو کہ ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ توشہ خانہ کو مشرف صاحب کے فلیٹ سے جوڑنا سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ مشرف صاحب کو استعفیٰ دینے کے بعد یہ تحفے میں فلیٹ دیا گیا تھا. بھائی یہ تو پھر ابھی تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے نا. اور کیا پاکستان کا کوئی صدر یا وزیر اعظم اس طرح کے تحفے قبول کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ تحفہ قبول کر سکتا ہے اطلاع دیے بغیر، اجازت لیے بغیر؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے چکے تھے، وہ استعفیٰ دے چکے تھے، صدر کے عہدے پر نہیں تھے جب ان کو یہ فلیٹ ملا ہے. یہ ان کا ایک تبصرہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا. آگے چلتے ہیں. یہ تو ساری تحقیقات کی ضرورت ہے نا. چلیں ٹھیک ہے، یہ تحقیق کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ملائیشیا کے وزیر اعظم جو تھے وہ نجیب، ان کا جب ان کی تلاشی لی گئی، ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے سعودی عرب نے دیے ہیں اور وہاں سے آئے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو بین الاقوامی تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں اور لوگوں کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کوئی مستحسن بات نہیں ہے. اس کی حکومت پاکستان کو اس کی اطلاع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کی اجازت کے بغیر، اطلاع کے بغیر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کی تائید نہیں کر سکتے. سر جی، جو آئی جی پنجاب لگے ہیں نئے انعام غنی صاحب، آج ان کی پہلی پریس کانفرنس بھی تھی. بڑی نپیت انہوں نے گفتگو کی، اپنی پالیسی بھی واضح کی. امید ہے اور دعا ہے کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں فار لانگر رن آف دی ٹائم تک کہ عمل درآمد کر سکیں اپنے پالیسی پر. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے آئی جی کی تبدیلی اور نئے سی سی پی او کی تعیناتی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا چیف جسٹس کے سامنے. کل صبح اس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. تو نون لیگ سے بھی یہ جانیں گے کہ آخر انہیں کیا سوجی اس کو چیلنج کرنے کے لیے. دوسرا جو میں نے بریک سے پہلے عرض کی تھی شامی صاحب، جس تقریب میں آپ بھی موجود تھے جب بزدار سرکار نے اپنی 2 سالہ پرفارمنس رپورٹ پیش کی تھی، 80 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ پورا ڈاکیومنٹ انہوں نے جاری کیا تھا. اس رپورٹ میں سر صفحہ نمبر 59 سے لے کر اور صفحہ نمبر 64 تک، یعنی 5 صفحات پر مشتمل جو کارروائی ہے وہ پنجاب پولیس کی شاندار پرفارمنس بقول حکومت پنجاب وہ درج کی گئی ہے. ایف آئی آرز کا مفت اندراج اس حوالے سے سیکشن ہے. پرانی دشمنیوں کے تدارک کے لیے اقدام کے اوپر تفصیلات درج ہیں. تفتیشی معیار میں بہتری کا اعتراف کیا جا رہا ہے. تفتیش کے اسٹینڈنگ آرڈرز کا ذکر کیا جا رہا ہے. انسپیکشن کے نئے نظام کو متعارف کروانے کا سہرا لیا جا رہا ہے. اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹو فار پولیس اسٹیشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور موبائل پولیس خدمت مراکز ہیں، انویسٹیگیشن کٹس ہیں، خستہ حال گاڑیوں کی مرمت ہے اور منفی سماجی رویوں کا سدباب کا ذکر کیا گیا ہے. بدماشوں کے خلاف کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آئی جی وہ چاہیے جو بدماشوں کے اوپر ہاتھ ڈالے. تو اس میں لکھا ہے کہ 287 بدماشوں اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا ذکر کیا گیا ہے. گورننس سے متعلق پالیسیاں اور قانون سازی کا ذکر کیا گیا ہے. ای چالان کا ذکر کیا گیا. اور جو آئی جی ہیں ان کے بارے میں ایک پیرا درج ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ آئی جی پولیس کے 8787 کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا اجرا کیا گیا. یہ ایس ایم ایس اور فون کالز کے ذریعے پولیس سے متعلق شکایت کے لیے جدید ہیلپ لائن ہے. اور یہ پروجیکٹ اپریل 19 سے شروع ہو کر مئی 19 میں مکمل ہوا. برق رفتار پروجیکٹ ہے. یہی نہیں بلکہ سی پی او کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ سی پی او کمپلیکس میں سرویلنس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم قائم کیا گیا جو کہ سی پی او کی درخواست پر شروع کیا گیا جو 1 مہینے کے اندر اندر پورا ہو گیا. ویب پورٹل اور دیگر معاملات کی پوری 4-5 صفحات ہیں جو میں پڑھ نہیں سکتا. اس قدر شامی صاحب تعریف کی گئی پنجاب پولیس کی، اس قدر آئی جی کے انیشیٹوز کا ذکر کیا گیا، سی پی او کے انیشیٹو کا ذکر کیا گیا. لیکن یہ تو ہفتہ 10 دن پہلے کی پرفارمنس رپورٹ ہے. پھر 7-8 دنوں میں
کیا بنا سمجھ نہیں آ سکی؟ گو کہ نثار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری چھاپی ہوئی ہے. دیکھیے کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ. پہ یا تو یہ رپورٹ غلط ہے یا جو اقدام غلط ہے. تو آئی جی کے خلاف تو کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، بلکہ تو ان کو تو ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے سیکریٹری نارکوٹکس کے طور پر جو ان کا فیڈرل گورنمنٹ میں. تو وہ تو دیکھیے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے. جی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو مزاج شاہی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. اس کی ان کو سزا ملی ہے، اور ان کی جو پرفارمنس ساری جو ہے اس کا مطلب ہے وہ تو دھری کی دھری رہ گئی. نہیں لکھی رپورٹ میں گیا، میں نے تو خلاصہ پیش کیا. اب تو دیکھیے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ قوم کے سامنے ہم جواب دے ہیں، ہم چاہے 5 آئی جی بھیجیں گھر یا 7 بھیجیں یا 10 بھیجیں، جو ہماری رائے میں پرفارم نہیں کرے گا یا جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اسے گھر بھیج دیں گے. اچھا ملک احمد خان صاحب سے پوچھ لیتے وہ غلط ہو گئے. جی ملک صاحب، یہ آپ کو کیوں خیال آیا اچانک کہ آئی جی کی تبدیلی اور سی سی پی کی تعیناتی کو چیلنج کرنا ہے؟ اس سے پہلے 5 آئی جیز اور 3 سی سی پی او چینج ہو چکی ہیں. پہلے تو آپ کو کبھی خیال نہیں گزرا تھا یا گزرا تھا؟ اچھا نہیں، دیکھیں میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اس پہ بات کرنے کے لیے. اور جو بھی شامی صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایکسپریس پروویژن آف لا ہے. اگر یہ ایسے ہوتا کہ ایک ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا اور اس کے لیے کوئی ایک سبجیکٹو ٹیسٹ ہوتا کہ وہ دیکھا جاتا کہ غالباً یہ پاور آربیٹری مینر میں یوز کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، تو پھر سوال اور ہونا تھا. لیکن پولیس آرڈر 2002 میں یہ بات بالکل واضح طور پہ درج ہے کہ جو بھی آئی جی پی لگے گا وہ سیکشن 11 میں کس ریکمنڈیشن کے نتیجے میں اور پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے کس انٹریکشن کے نتیجے میں لگے گا، وہ بالکل ایکسپریسلی 1 2 3 4 کر کے لکھا ہو. اور پھر سیکشن 12 میں یہ درج ہے کہ اگر جب وہ لگ جائے گا تو اس کی تعیناتی کا عرصہ 3 سال کے لیے ہوگا. اور اگر ان کو پری میچور یعنی تعیناتی کے عرصے کے 3 سال سے قبل آپ نے نکالنا ہے تو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وہ کس وجہ سے ہوگا. تو یہ جو پہلے 4 آئی جیز تھے، کیا انہوں نے طریقہ کار ان کی تبادلے میں پورا کیا گیا؟ اچھا نہیں، دیکھیں یہاں یہ سوال کے سے پہلے، کیونکہ اس پہ آلریڈی 2 یا 3 پٹیشنز ان آئی جی پی کے ریموول کے خلاف بھی آلریڈی کورٹ میں فائل تھیں فار ون ریزن اور another. وہ کسی وجہ سے ان کی سنوائی نہ ہو سکی یا وہ ابھی پروسیس میں ہیں یا وہ کسی وجہ سے فکس نہیں ہو سکی. ٹو مائی نالج جب میں اپنی یہ پٹیشن لے کے آج کورٹ میں گیا تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ کوئی ایک این جی او نے جو کہ پولیس ریفارمز پہ کام کرتی ہے، اس کی پہلی پٹیشن بھی مور اور لیس اسی خد و خال کی تھی جو آج. لیکن نون لیگ کی جانب سے یہ پہلی پٹیشن ہے. اچھا دیکھیں، یہ میں نے ایز این اپوزیشن ممبر ایز somebody جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک شیئر وائلیشن آف لا ہے، نان کمپلائنس آف لا ہے، ڈس ریگارڈ ٹو دا آرڈرز آف کورٹ ہے، یہ جو میٹر آف پرنسپل آف پالیسی ہے اس کی، یعنی نان انٹرفیرنس ان پولیس افیئرز بائی پولیٹیشینز، اس کی یکسر یہ اس کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. تو پولیس کے مرال کو بالکل ملک صاحب ابھی ہیرنگ کل ہے، ہیرنگ کے لیے فکس ہو گئی ہے. جی کل میں نے کل کے لیے فکس ہو گئی ہے. جی آجا ملک صاحب، شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اصل میں جی چیف جسٹس سر، ایک پولیس افسر کے سامنے آپ ڈھیر ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ بکھلا گئے ہیں کیونکہ ایک سی سی پی او لگے ہیں، تو آپ ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں. اصل میں جامی صاحب میں ود نو آفینس ٹو شہباز گل صاحب، کیونکہ بعض اوقات کہی گئی بات کا جواب دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈز ناٹ ایون میرٹس اے کمنٹ کہ ان کی بات کا جواب بھی کیا دیا جائے. ہمارے خیال میں کہ گورنمنٹ کو جو کہ خود اس چیز کی ایڈوکیٹ رہے ہیں، اور جب اے ڈی خواجہ کیس تھا تو ایگزیکٹلی پرائم منسٹر کراچی میں جا کر جو جلسے کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن تھی جس پہ وہ یہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کس چیز کا نام ہے کہ آئی جی پیز کو بدلتے جائیں.
آج اسی کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے طور پہ یا ایگزیکٹو اتھارٹی کے استعمال پہ وہ اپنا حق سمجھ کے استعمال کرنے لگے ہیں، جو کہ انتہائی ان لافل مینر میں کر رہے ہیں، وداؤٹ دا اتھارٹی آف لا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ وقت کی قلت۔ شامی صاحب ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ سابق جو آئی جیز کی ایسوسیشن ہے ہمارے جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بہت دبنگ آدمی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ان کی ایک زبردست شہرت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بات ہوتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سابق آئی جیز کی ایسوسیشن کی جانب سے آئی جی پنجاب کے تبادلے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ یہ ایسوسیشن آف فارمر انسپیکٹرز جنرلز آف پولیس پاکستان ہے۔ کمال الدین ٹیپو صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ ایشو کی ہے آج سٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس سربراہ کو سیاسی اور بے نظمی کے طریقہ کار سے بدلنا درست عمل نہیں ہے اور اس عمل سے پولیس فورسز کے مورائل اور پرفارمنس پر افیکٹ ہوگا۔ نئے آنے والے آئی جیز کے لیے نیک خواہشات کا بھی انہوں نے اظہار کر دیا۔ شامی صاحب ساتھ دیکھیے، نئے آئی جی جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی حکومت کے احکامات کے تحت لگے ہیں نا، ان سے کوئی ہمارا کو بغض یا حالات تو نہیں ہے، وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس منصب کی جتنی بے توقیری یہ گزشتہ 2 سال میں کی گئی ہے، اس سے شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہ مل سکے۔ جس طرح بالکل ایک معمولی سپاہی کے ساتھ بھی آپ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے جو انسپیکٹر جنرل پولیس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ متواتر اور چھٹا آئی جی جو ہے یہاں مقرر ہوا ہے، اور پھر یہ دعویٰ جو تھا ہمارے پرائم منسٹر کا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹینیور ہونا چاہیے فکس، پولیس ریفارمز ہونی چاہیے، بریک آ گئی ہے، پولیس کو سیاست سے بریک آ گئی ہے۔ لیکن ایک اور بڑی اس سے جڑی اہم سٹوری تھی، اس پر آج ہم نے کام بھی کیا تھا۔ اسلم اوان صاحب ڈی آئی خان سے لے کے آئے تھے خبر کہ ڈی آئی خان میں گریڈ 19 کے افسر کے خلاف چیف سیکرٹری کی منظوری کے بغیر پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے۔ وہاں بھی بیوروکریسی اور پولیس کے درمیان انبن ہے، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ابھی فی الحال ایک بریک ہے۔ یہ ڈی آئی خان میں پولیس اور بیوروکریسی کے درمیان کیا ہو رہا ہے، کل تک اس سٹوری کو اٹھا رکھتے ہیں، کل بات ہوگی، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.